अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिप्लोमेटिक इकॉनमी, आपका होस्ट आमिर अली। हमेशा की तरह हम बात करेंगे रिसेंट सर्कमस्टांसेस पे, जो हमारी ग्लोबली या हमारे पूरे इस एरिया में जो कुछ हो रहा है उसका पाकिस्तान पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो बेनिफिशरी भी हैं। अगर इस जंग ने बहुत सी तबाही मचाई है तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बेनिफिशरी भी हैं, और वो बेनिफिशरी कैसे है इस पे भी हम बात करेंगे। इसके साथ हम ये बात करेंगे जो पेट्रोल प्राइसेस हमेशा एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट ला रही हैं और पाकिस्तान की ग्रोथ और जीडीपी को किसी हद तक उन्होंने कंटेन कर दिया, यानी कि वो रुक गई है। तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कैस असलम साहब, हमारे बड़े मोहतरम माहिर मौशियात हैं, एक बहुत बड़ा नाम है, मेरे लिए उस्ताद का दर्जा रखते हैं। इसके साथ इंडस्ट्री और इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। रमीज़ दीवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रमीज़ दीवान साहब दरोगा वाला इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं और इनको भी हमने ख़ास तौर पे बुलाया है। इसके साथ हमारे साथ मौजूद रहेंगे नईम सदीकी साहब, माहिर मौशियात हैं, हमें वेब पे ज्वाइन करेंगे। सर वेलकम यू ऑल, आप सब खैरियत से? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल लाइक टू कम टू डॉक्टर कैस असलम साहब। डॉक्टर साहब, जो प्राइसेस बढ़ी, जो पेट्रोल प्राइसेस बढ़ी, जो पाकिस्तान की पिछले साल भी जो ग्रोथ थी जिसे हम एस्टिमेट कर रहे थे, उसमें एक डाउनफॉल आ गया बिकॉज ऑफ कि पेट्रोल प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पाकिस्तान के एक्सपेंसेस बहुत हो गए। वो जिसे 3.7% की जीडीपी ग्रोथ को कंसिडर कर रहे थे, वो शायद 2.9 पे आ गई, जो आपको मेरे से पहले ज़्यादा बेहतर फिगर्स पता है। तो ये जो अभी रिसेंटली दोबारा पेट्रोल प्राइसेस वही जंप करके $90 प्लस पे चली गई हैं, तो इसका फिर एक लॉन्ग टाइम में इम्पैक्ट आएगा हमारी अगली ग्रोथ पे? जी शुक्रिया बहुत बहुत आमिर साहब, थैंक यू मुझे बुलाया। जी बिल्कुल सही है। देखें मैं पास्ट का तो ये आपको बता दूं कि ग्रोथ जो ऊपर जानी चाहिए थी 4% पे आनी चाहिए थी, वो 2.7 या 2.9 पे आ गई। अभी फिर ये सारा धचका लगेगा। इन्फ्लेशन जो कम हो रही थी वो 8% से ज़्यादा चली गई। अनएम्प्लॉयमेंट जो कम होनी चाहिए थी वो भी कहीं शायद 12% पे या 14% पे चली गई। इंटरेस्ट रेट वो जंग की वजह नहीं है, मगर फिर भी वो भी कम हो रहे थे, 10.5 पे आए थे, वो वापस 11.5 पे आ गए। तो जो स्टेटिस्टिक्स जो हैं कम होने चाहिए वो ज़्यादा हो रहे हैं, और जो स्टेटिस्टिक्स ज़्यादा होने चाहिए वो कम हो रहे हैं। तो नेचुरली उसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट है। आप दोनों मेरे से बेहतर जानते हैं कि जो इंडस्ट्री एक दफ़ा बंद हो जाए उसको कुछ साल लगते हैं फिर से रिवाइव करने के लिए। हमने अभी तक ज़्यादातर बिजली बनाना जो है वो फॉरेन ऑयल पे ही रखा हुआ है। इंडिजिनस सोर्सेज को हम उस तरीके से टैप नहीं कर रहे, हालांकि पास हैं, हमारे पास इनएफिशिएंसी के इश्यूज़ भी हैं, आईपीपीज़ की, वो सर्कुलर डेट का भी है, और ये उसमें एक और था कि आपकी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स है वो सरप्लस में जाते जाते वो भी डिफिसिट में जाना शुरू हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब पार्टी एलिएशन की तो बात ही नहीं है, क्योंकि वहाँ तो हमारे पास प्लान प्रोग्राम ही नहीं है। छोटे कारोबारी मुश्किल में हैं, और अब आके जब डेली प्राइसेस रीएडजस्ट होंगी तो नेचुरली अब उसमें 2-3 बातें ये है ना जी कि आपने कहा $90 पे तो क्रूड है, और जो ओपेक का है वो इससे $20 कम होता है, कुछ $70 का, $65 का होगा। अब वो 300 लीटर है, एक बैरल है, जो ये $65-70 की आती है। वो पर लीटर कहीं $5 आई थिंक आता है। लेकिन उसका मैं वही कहने लगा हूँ। अब उसमें परमानेंट क्या है? रिफाइनरीज के प्रॉफिट्स, गवर्नमेंट के वो जो लेवीज लेते हैं, टैक्सेस, जो ट्रांसपोर्टर्स ने अपने पैसे लेने हैं, जो ये पेट्रोल पंप वाले 12 रुपए उन्होंने मुकर्रर कर लिए है, तो ये चीज़ें परमानेंट हैं उसके अंदर। अब सवाल तो ये है कि ये जो प्राइसेस रीएडजस्ट होंगी रोज़ के रोज़, वैसे तो किसी ने केस किया है उसके खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में, बट उसमें अवाम बेनिफिशरी नहीं हो सकती। सही है। इंडस्ट्री भी टू दैट एक्सटेंट बेनिफिशरी नहीं हो सकती। ये ही 5-6
یعنی وہ لوگ جو بینیفیشری ہیں وہ وہی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ طبقہ ہے کہ جو مراد یافتہ طبقہ ہے. 60% آرگا میں جو کمپنیاں ہیں اس میں 60% تو پاکستان اسٹیٹ آئل کا ہے, وہ بھی حکومت کی ہے. تو ایک طرف سے حکومت اسٹیٹ آئل کے تھرو پریشر ڈالتی ہے, دوسری طرف اپنے لیویز کے تھرو ڈال رہی ہے. تو وہ یہ سارا جو ہے سو ان دیٹ کانٹیکسٹ. اب سوال اور ہے, سوال تو یہ ہے کہ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پچھلے مہینے جب وہ 2 مہینے پہلے جنگ ہو رہی تھی تو ڈیمانڈ آف پیٹرول کم ہو گئی تھی یا ڈیزل. ابھی پھر خدشہ یہی ہے کہ لیکن ڈیمانڈ کم ہونے کا مطلب تو ڈاکٹر صاحب مجھ سے پوچھے تو میں یہ بھی لیتا ہوں کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی انڈسٹری کا اور آپ کی موومنٹ کا پہیا سلو ہو گیا ہے. میں وہی جا رہا تھا. ہاں, ڈیمانڈ کم ہونے کا کہ انڈسٹری اب کیسے چلے گی, تو کہ ان کا کاسٹ آف ڈوئنگ بیسک کیسے آئے گا, اس کی ایفیشنسی کہاں آئے گی. یہ ساری گورنمنٹ کو سوچ کے, پروونشل گورنمنٹس کو بھی, فیڈرل گورنمنٹس کو بھی, پیٹرول کا مسئلہ تو فیڈرل گورنمنٹس کا ہے نا. پھر ایک دوسری بات آ رہی ہے اسٹوریج, کہ آپ کے پاس کچھ شاید 14 دن کے ریزرو رہ گئے ہیں, اور وہ اسٹریٹجک ریزروز ہیں جو آپ کی ملٹری انسٹالیشنز کو فیڈ کرتے ہیں. تو اگر یہ آپ کے کراچی سے لاہور, پشاور, پنڈی تک نہیں آئے گا تو وہ انڈسٹری جو ہے اسپیشلی فیصل آباد کی اور سیالکوٹ. ڈاکٹر صاحب مجھے ایکچولی کہا جا رہا ہے نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. نعیم صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل. نعیم صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کا. آلویز یور پوٹینشیل, جو بھی آپ کے کمنٹس ہوتے ہیں وہ اتنے پوٹینشیل ہوتے ہیں کہ آئی آلویز ریکویسٹ کہ نعیم صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں. سر, خاقان نجیب صاحب تشریف لائے تھے ہمارے پروگرام میں. انہوں نے ایک بات کی, انہوں نے کہا کہ مکمل اصلاحات کے بغیر عوام کو اس فیصلے کا حقیقی فائدہ نہیں ہوگا. یعنی مکمل اصلاحات جس کی وہ بات کرتے ہیں, ٹوٹل ریفارمز جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں, تو یہ ٹوٹل ریفارمز کیا ہونی چاہیے؟ مطلب اسٹارٹنگ فرام وچ سائڈ, کہ ٹوٹل ریفارمز کا مطلب تو یہ ہے کہ پورے کا پورا سسٹم ہی سارا غلط ہے. تو آئی مے نیڈ یور ویلیوبل سجیشن فار دیٹ. جی تھینک یو ویری مچ. دیکھیے جی, بالکل سب سے بیسک چیز جو ہے وہ تو ہم جو مس کر رہے ہیں وہ رول آف لا اینڈ گڈ گورننس ہے. جی بالکل, یہ سب سے بنیادی چیز ہے جس کو ہم آج تک ایڈریس نہیں کر سکے, اور یہ وہ بیسک پرابلم ہے جس کی وجہ سے ہم ایف ڈی آئی کو لا نہیں سکے. ہم ملک کے انویسٹر کا, ملک کے بزنس مین کا, ملک کے انڈسٹریز کا, ملک کے ٹریڈر کا کانفیڈنس جو ہے وہ گین نہیں کر سکے. وہ جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے اس کا گیپ جو ہے وہ نیرو نہیں کر سکے. اور ہم نے سب سے پہلے جب ٹیکس کو ریونیو میں کلیکٹ کرنا شروع کر دیا اور ہم اس فیئر میں چلے گئے کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ ہمارا ریونیو ہے اور یہ خدا نہ خاصا کبھی کم ہو گیا تو شاید یہ ملک کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. اور ہم نے 2014 میں 2000 ارب کا ریونیو ہمیں ملتا تھا, اور آج ہم 15,000 ارب کے ریونیو کو کلیکٹ کرنے جا رہے ہیں. اس کے باوجود ہم خوش نہیں ہیں, اس کے باوجود ہم تاجروں کو مراد نہیں دے رہے, اس کے باوجود ہم انڈسٹری کو اوپن ہینڈ نہیں دے رہے, اس کے باوجود ہم فارن انویسٹمنٹ کو انکریج نہیں کر رہے, ان کے لیے ایسا روڈ میپ نہیں بنا رہے, ہم ٹیکس میں کوئی اصلاحات نہیں دے کے آ رہے. آج سے 20 سال پہلے آپ کے پاس جو 1 ملین 5 لاکھ یا 6 لاکھ ٹیکس پیئر تھے, آج آپ 7-8 ملین ٹیکس پیئر کی بات کرتے ہیں, اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے ایف بی آر کا ٹارگیٹ کم ہے, ایف بی آر کو نہیں صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا. آپ نے بڑی اچھی فگرز دیں, بڑی کیلکولیٹڈ فگر ہیں کہ ٹھیک ہے ہم 6 ملین تک پہنچ گئے. 6 ملین میں سے تو کوئی 1.5 ملین تو وہ ہیں جو ٹیکس ریٹرن نل کی پے کر رہے ہیں, یعنی وہ ٹیکس مطلب اٹ از ناٹ ان اے ٹیکس نیٹ, وہ تو پے کر رہے ہیں کہ اوکے وی آر آن اے نل سائڈ. تو اور میجر اس میں سے جو سائڈ ہے وہ اگر آپ نکال دیں تو وہ سیلری کلاس ہے. تو باقی جو طبقہ ہے وہ کہاں پہ رہ گئے؟ اس کا مطلب ہے ایف بی آر کسی جگہ پہ ان ایفیشنسی میں ہے. جی بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے وہ بات آگے بالکل ٹھیک ہے کہ نیل کی ریٹرن لوگ اسے فائل کرتے ہیں کہ ہم فائلر کی مد میں آ جائیں, اور جو ہمیں ایڈوانٹیج ہے وہ ہم ایڈوانٹیج جو ہے نا وہ اس کو ہم کسی طریقے سے
لیں تاکہ جو ہمارے ٹیکسز کم ہو. اب ایشو سر سب سے بڑا دیکھیں یہ ہے کہ ہم آج تک بہت ساری باتیں کر رہے ہیں کہ اصلاحات ہونی چاہیے. اب اصلاحات نہ آپ نے کرنی ہے میں نے کرنی ہے. اصلاحات کرنی ہے یہ جو ہمارے مقتدرہ ہیں, جو ہماری حکومتیں ہیں, جو صاحب اقتدار لوگ ہیں, انہوں نے, یا جو ہماری پارلیمنٹ ہے, انہوں نے رول بنانے ہیں, انہوں نے ایسی اصلاحات کرنی ہے, انہوں نے ایسی مراحت دینی ہے, انہوں نے ایسی پالیسی لے کے آنی ہے. ہمارے ملک میں پالیسیز کا اتنا فقدان ہے کہ میں حیران ہوں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جہاں ہر لوگ بزنس میں احتجاج کر رہے ہوتے ہیں. ہر روز کبھی پیٹرول والے رو رہے ہیں, کبھی ابھی دیکھیں آج کل اتنا پرابلم ہے کہ اسلام آباد اور پنڈی کی جو فلور ملیں ہیں وہ بند ہو رہی ہیں, ان کو آٹا نہیں مل رہا. جو پنجاب میں ایک ڈی جی صاحب ہیں وہ پورے پنجاب کے آٹے کو کنٹرول کرتے ہیں, فوڈ کو چیف فوڈ اتھارٹی ہیں, وہ ایکسیسیبل نہیں ہے. اور یہاں پہ نہ گندم جو مل اونر ہے نہ وہ گندم خرید سکتے ہیں, نہ وہ گندم کو کہیں نہ وہ بنا کے دوسرے صوبے بھیج سکتے ہیں. اتنی گمبھیر دیکھیں سر بات یہ ہے کہ اتنی پرابلم ہے کہ مصیبتیں مجھ پہ اتنی گری ہیں کہ سب آسان ہو گئی. وہ اس وقت سچویشن ہے کہ ہم اتنے مجبور ہو گئے ہیں, ہمارا انڈسٹری, ہمارا ٹریڈر اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کو کچھ سمجھ نہیں آتی. جا کے میٹنگیں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں پاکستان میں کتنے چیمبر, پاکستان میں 54 چیمبر آف کامرس ہیں, ایسوسیشن ہے, دیکھیں نیمس ہے. میرا بھی تھوڑا تعلق ہے چونکہ چیمبر آف کامرس کے حوالے سے, تو ہم لوگ پرپوزلز تو گورنمنٹ کو بنا کے بھیجتے ہیں. آپ بھی آپ کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, بزنس بیک گراؤنڈ ہے, فیڈریشن کے ساتھ آپ کا ایک تعلق ہے, تو سر ہماری وہ پرپوزلز کو کیا ویلیویٹ نہیں کیا جاتا یا اس قابل نہیں سمجھا جاتا کہ جی ہماری یہ پرپوزلز جو ہے یہ قابل عمل ہے؟ بالکل, وہ اس کو اس قابل ہی نہیں سمجھتے جی. ان کا اپنا مائنڈ سیٹ ہے, انہوں نے اپنی, اب دیکھیں ابھی کتنا شور ہوا آپ نے دیکھا اخباروں میں, فلم, ٹی وی پہ, ہر جگہ کہ ہم جناب علی آسان تاجر اسکیم لے کے آ رہے ہیں. ہم چھوٹے تاجروں کے لیے تقسیم لے کے ہیں 20 کروڑ تک کی جو ان کی ٹرن اوور ہے اس میں ہم جو ہے نا فکس کر. لیکن اب ریٹرن اوور ٹائم آ گیا, اگلے مہینے ریٹرن فائنل کرنی ہے, ابھی تک اس کی کوئی عمل درآمد نہیں ہوا, ابھی تک اس کی کوئی فائنل شکل سامنے نہیں آئی. تو آپ کس بات کو روئیں گے؟ آپ کہاں وہ سادہ ٹیکس کا فارم جمع کرانے کی بات ہو رہی ہے, آپ نے 64% تک لے گئے ہیں, اور اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ لوگ اس بزنس سے نکل رہے ہیں. کیا آپ سمجھتے ہیں, آپ کو نظر نہیں آ رہا, مجھے نظر نہیں آ رہا کہ ہم اپنے پیر کنٹری کے مقابلے میں کہاں کھڑے ہیں؟ آپ کے پچھلے سال جون کی ایکسپورٹ دیکھ لیں اور اس سال جون کی ایکسپورٹ دیکھ لیں, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ $600 ملین کا اس کا ایکسپورٹ کا فرق ہے. اسی طرح آپ کی امپورٹ بڑھتی جا رہی ہے, اور آپ جتنا لون لے رہے ہیں وہ سارا ڈیٹ فائنینسنگ کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں. تو اصلاحات کی ضرورت ہے, لیکن بات اصلاحات کرے گا کون؟ نہ آپ کر سکتے ہیں, میں کر سکتا ہوں, نہ کوئی تاجر کر سکتا ہے. اصلاحات جو بھی ہونی ہے وہ گورنمنٹ نے کرنی ہے, اور گورنمنٹ نے کب کرنی ہے؟ جب وہ سمجھیں گے کہ اس ملک کو ہم لگانی ہے, اس لیڈ کرنا ہے, اس ملک میں عمل لے کے آنا ہے, تو اس دن وہ آپ کو اصلاح لا کے دیں گے, اس دن آپ کے ملک میں خوشحالی آئے گی. کل ان کو اٹھا کے دیکھیں, نعیم صدیقی صاحب, پیٹرول کو اٹھا کے دیکھیں. نعیم صدیقی صاحب, میں اس سے پہلے کہ میں نیکسٹ گیسٹ پہ جاؤں, میں آپ کے پاس ایک سوال چھوڑ کے جاؤں گا اور پھر واپس اسی سوال پہ آؤں گا کہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے اداروں میں کنسسٹنسی نہیں ہے, تو کیا پاکستان میں بہت سارے فائنینشیل تھنک ٹینکس نہیں ہونے چاہیے تھے پوری یونیورسٹیز میں یا اس سے اپر لیول پہ؟ اگر ہونے چاہیے تھے تو یہ کیوں نہیں ہے؟ یہ میرا کویسچن ہے. لیکن اس کے بعد میں جاننا چاہتا ہوں, رمیز دیوان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, دروگا والا انڈسٹریل ایسوسیشن اس کے پریزیڈنٹ ہیں, اور میں رمیز صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ ذرا یہ بتائیے کہ پورے لاہور میں کتنے کلسٹر ہیں, مین کلسٹر, کہ ایک دروگا والا ہے, کسی طرح وہ جو ہے بند روڈ کے ساتھ ہے, اس طرح کچھ اور, تو یہ بہت سارے کلسٹر بنے ہوئے ہیں. تو یہ ٹوٹل کتنے کلسٹر ہیں؟ دیکھیں علی بھائی, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ. عرض ایسے ہے کہ اس وقت تقریباً کم و بیش کچھ 7 سے 8 کلسٹرز ہیں, جس میں بتا دیتا ہوں. ایک دروگا والا انڈسٹری ہے جہاں پہ ہمارے پاس تقریباً کوئی 2500 کے قریب یعنی 2500 SME اور کاٹیج سیکٹر بیٹھا ہے. پھر اس کے بعد بما ہے اور جھگیاں ہیں, ٹوٹل ملا کے 850 یہ بن جاتے ہیں. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں سگیاں,
1500 انڈسٹری یہ بن جاتی ہے. پھر اس کے بعد آپ چلے جائیں قطار بند کی طرف تو 200-250 انڈسٹری وہاں پہ بن جاتی ہے, زیادہ تر میڈیم انٹرپرائزز ہے. پھر آپ چلے جاتے ہیں فرایا کی طرف یعنی فیروز پور روڈ کی طرف, تو وہاں بھی ایک پورے کا پورا سیکٹر ہے جو انڈسٹری کا ہے. تو عرض یہ ہے کہ جو اس وقت انڈسٹری کا ایک جو عجیب سا معاملہ چل رہا ہے, بہرحال آپ نے میرے سے کلسٹر کے اوپر سوال کیا تو کلسٹر لیکن بات یہ ہے کہ آج اسی پہ جہاں پہ آپ کا کلسٹر یعنی کہ دروگا والا, شالیمار, یہ ایک بہت بڑا علاقہ ہے, وہاں پہ آج آپ کو روڈا آ جاتا ہے, ایل ڈی اے آتا ہے, وہ آ کے آپ کو کہتا ہے کہ وی ہیو دس پلان کہ ہم یہاں پہ یہ ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, کریں. لیکن کیا انہوں نے کچھ آلٹرنیٹیو آپ کو آفر کیا؟ یہاں آپ کو آ کے یہ کہا کہ دس از اے پلان, کہ یہ کتنی دیر کا پلان ہے, کتنی دیر میں ہم ایسے کرنا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ کے خاص طور پہ یہ جو پوائنٹ ہے اس کے بارے میں میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میں عرض یہ کر رہا ہوں علی بھائی, بات ایسے ہے کہ ہوتا ایسے ہے کہ ایک دم ایک ٹیم آتی ہے روڈا کی, روڈا سے سٹارٹ کر لیتے ہیں, میں آپ کو ایل ڈی اے تک لے جاتا ہوں. روڈا کی ایک ٹیم آتی ہے, آ کے ایک انڈسٹری کو سیل کرتی ہے. ہم کچھ چیمبرز کے توسط سے, کچھ اپنی ایسوسیشن کے توسط سے ہم لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں اور وہ انڈسٹری ڈی سیل ہو جاتی ہے. ڈی سیل ہوتی ہے تو ساتھ ایک نوٹس دے دیا جاتا ہے کہ 60 دنوں کے اندر یہ انڈسٹری آپ شفٹ کریں. پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا یہ انڈسٹری کے نیچے ٹائر لگے ہوئے ہیں جو آپ اس کو سیلف ماریں گے اور یہ باہر نکال دیں گے آپ؟ اچھا ٹھیک ہے, ہم نکالتے ہیں باہر. اول تو 60 دن میں امپاسبل ہی. دیکھیں جس سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا, یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک ایک اینٹ جوڑ کے 2 دہائیوں کے اندر. اچھا آپ کے 250 جو وہاں پہ ایس ایم ای ہے دروگا والا, 2500 جو ایس ایم ای ہے, 2500 ایس ایم ای کے ساتھ ایٹ لیسٹ کتنے ملازمین, کتنے لوگ ہیں جو انگیج ہیں؟ آپ ایوریج ڈائریکٹلی بات کروں تو ڈائریکٹلی تقریباً 2 لاکھ ملازمین بن جاتے ہیں, اور اگر میں انڈائریکٹلی بات کروں تو یہ لاکھوں کے اگر ڈائریکٹلی 2 لاکھ ملازمین, اور اگر انڈائریکٹلی وہ کہ کہاں پیسہ خرچ یعنی کہ وہ کس سے ریلیٹ کر رہی ہے, پھر تو پتہ نہیں کہاں چلے جاتی ہے. تو 4 ملین کے قریب لوگ بن جائیں گے سر. اچھا یعنی گورنمنٹ یہ چاہتی ہے کہ ودن 60 days وہ اس تمام انڈسٹری کو یہاں سے, جیسے آپ نے کہا کہ گاڑی نہیں ہے کہ سیلف مارا پہیے لگائے اور کہیں اور چلے گئے وداؤٹ گیونگ یو, کیا انہوں نے کوئی آپ کو دوسرا فارمولا دیا ہے؟ علی صاحب سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں ہمیں بتائیں, ہمیں ٹائم دیں اور ہمیں بتائیں ہم نے شفٹ کرنا کدھر ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جگہ ہی نہیں ہے. آپ کے پاس کوئی جگہ تو موجود ہو, کوئی الٹرنیٹ کوئی چیز تو دیں آپ ہمیں. ہم بالکل شفٹ کرنے کو تیار ہیں, یہ ہمارا شہر نہیں ہے, ہم نہیں چاہتے یہ خوبصورت ہو, ہم چاہتے ہیں یہ خوبصورت ہو. پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ, آپ انڈسٹری کو نکالنا کیوں چاہتے ہیں؟ آپ نکالنا اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا انوائرمنٹ کے اوپر بہت برا افیکٹ ہے. اچھا لیٹس کم ٹو دیٹ پوائنٹ. 9.6% ٹوٹل افیکٹ ہے جو آپ, یہ میں گورنمنٹ کے آپ کو اعداد و شمار بتا رہا ہوں, 9.6% ٹوٹل انڈسٹری کی وجہ سے آپ کا انوائرمنٹ ہرٹ ہو رہا ہے. باقی سارے کا سارا آپ کی ٹرانسپورٹ سے ہٹ ہو رہا ہے. تو پھر آپ ٹرانسپورٹ کو باہر نکال, وہ بھی سلفر والا جو ڈیزل یوز کر رہے ہو اس سے آپ لوگ, یعنی آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلے 9% بھی لگا لیں تو how about then 90%, یعنی وہ تو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے نا. اچھا دوسری بات یہ ہے, مجھے یہ بتائیں کہ چلیں ہم شفٹ کرتے ہیں, کوئی جگہ تو دیں. ہماری پیچھے میٹنگ ہوئی, آپ بھی میرے خیال غالباً اس میٹنگ میں موجود تھے, پسک کی جو میٹنگ ہوئی, ہم نے کہا کہ ہمیں کوئی الٹرنیٹیو دیں. 5,500 انڈسٹری کی آپ نے لسٹ تیار کی ہوئی ہے, 5,500 انڈسٹری کو کیٹر کرنے کے لیے 136 پلاٹ دے رہے ہیں آپ, اور جس جو 2 کنال 250 ایکڑ ٹوٹل جگہ جو انہوں نے بالکل ذکر سر کیا. میں تو عرض یہ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جہاں, پھر میں وہ بات کر رہا ہوں جس سیکٹر کو میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں نا سر, یہاں پہ لوگوں نے, میں بتا رہا ہوں کہ پیچھے ایک دوست ہیں ان کی انڈسٹری سیل ہوئی, ہم لوگوں نے اس کو ڈی سیل کروایا, تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بندہ رویا ہی نہیں صرف میرے سامنے. علی بھائی 16 سال لگا کے اس نے ایک ایک اینٹ جوڑ کے 4 کنال کے اوپر اپنی کوئی 2-3 منزلہ فیکٹری تیار کی. آپ کی 2500 انڈسٹری ہے, 2500 ٹیکس پیئر ہے, اور سب یہ کوئی ایٹ لیسٹ میڈیم اسکیل ٹیکس پیئر ضرور ہے. تو کیا آپ کے 2500 ٹیکس پیئرز کو 6 مہینے میں, 2 مہینے میں, 3 مہینے میں یہ کہہ دیا جائے کہ وائپ اٹ آؤٹ, تو وہ جو ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, جو کہ آلریڈی پاکستان از ان اے ویری سیریس کرائسس, تو وہ جو ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہوگی, کیا آپ نے گورنمنٹ کا دروازہ یہ نہیں کھٹکھٹایا کہ آج آپ امپلائمنٹ پہ رو رہے ہو کہ پاکستان میں آلریڈی ان ایمپلائمنٹ جنریٹ ہو چکی ہے, تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ علی بھائی ہر سال آپ 3 ملین نئے اسکلڈ, جس کو آپ کا اعداد و شمار کے مطابق کہہ رہا ہوں کہ آپ نئے لوگ تیار کرتے ہیں, اور آگے ہی 15 لاکھ کے قریب
آپ لوگوں کو بمشکل جاب دینا، یعنی 50% کا ڈفرینس ہے، اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے. آپ کے پاس ان کو دینے کے لیے تو جابز ہیں نہیں جو موجودہ لوگ ہیں. کچھ آپ کے پھر دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ آپ کے پاس اعداد و شمار ہی نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ گورنمنٹ کے پاس، میں نے اداروں سے رابطہ کیا، روڈا سے پوچھا، میں نے ایل ڈی اے والوں سے پوچھا، ہم نے میٹنگز کے اندر یہ سوال کیا کہ بھئی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے کہ کتنی انڈسٹری ہے جو باہر نکالنی ہے؟ ان کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے. اور ہر انڈسٹری کا ایک اپنا کلسٹر ہوتا ہے کہ وہ ایک طریقے کی انڈسٹری ایک جگہ پہ جاتی ہے. دیکھیں جو خاص طور پہ، کیونکہ میں عرض پھر یہ کر رہا ہوں کہ جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں پہ موسٹلی مشروم انڈسٹری، یعنی انڈسٹری لگتی گئی. اب بات یہ انڈسٹری وہاں پہ پہلے آئی ہے، آبادی تو آج آ رہی ہے. ہاں یہ پوائنٹ ہے، یہ آپ کا پوائنٹ، یہ میں پوائنٹ نوٹ کروانا چاہ رہا ہوں. جیسے رمیز دیوان صاحب نے کہا کہ انڈسٹری تو وہاں پہ 30-40 سال سے انڈسٹریل کلسٹر، انڈسٹریل ایریا موجود تھا. آج آپ اس سارے ایریا کو اٹھا کے وائپ آؤٹ کر کے اسے آپ کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں، تو سب سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ پہلے انڈسٹری تھی، یہاں پہلے ریزیڈنس تھی. تو جو اگر وہاں پہ پہلے انڈسٹری تھی تو میرا خیال آپ سب سے پہلا رائٹ تو انہیں اس چیز کا دیں کہ جو ایگزسٹنگ انڈسٹری ہے خدا کے لیے اس کے بارے میں اسے تباہ مت کریں، اسے بے حل مت چھوڑیں، اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹو دیں. جی یہاں پہ وی ہیو ٹو گو فار اے شارٹ بریک فار آور پروگرام ڈپلومیٹک اکانومی آن 89 HT.